बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। उसवा हसना की खसूसी नशरियात पैगाम टेलीविज़न की जानिब से नशर की जा रही हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस। नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ये प्रोग्राम जो है थर्ड प्रोग्राम है जो आप तक पैगाम टेलीविज़न पहुँचा रहा है। और हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि सीरत जो मुबारका है उसकी रोशनी में हम चाहते हैं कि हमारे जो तमाम अहबाब देखने वाले हैं, हमारे नाज़रीन हैं, उन तक मैसेज पहुँचे। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने अमानत और दयानत के बारे में बात की। हमारे शयूख जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद थे। आज भी इंशाल्लाह हम सब्र व शुक्र के हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे, जैसे कि कुरान मजीद में भी है, लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। और इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं सब्र करने वालों को मैं दोस्त रखता हूँ अपना। इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। गाहे बगाहे इंशाल्लाह मेहमान भी शरीक होंगे इस प्रोग्राम में। जो इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में शख्सियत मौजूद हैं उनकी जानिब पढ़ेंगे। तारुफ़ करवाता चलूँ। पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुश्शेख अल्लामा अब्दुर रशीद हिजाज़ी साहब हैं, नाज़िम आला मरकज़िया पाकिस्तान और इस्लामिक स्कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। उसवा हसना की खसूसी नशरियात अल्हम्दुलिल्लाह आप इस वक्त देख रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सब्र और शुक्र का। आई वाज थिंकिंग अबाउट कि जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो आपके ज़हन में कई ख्याल आते हैं कि मेरे पास गाड़ी है या नहीं है। एक मोमिन की अगर एग्जांपल दूं, एक मोमिन के लिए बहुत आसानी अल्लाह ने पैदा की है। अगर आपका अल्लाह की ज़ात पे पूरा मुकम्मल यकीन है तो आप कभी डिप्रेशन में नहीं आ सकते। आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अगर आपके पास कोई छोटी गाड़ी है तो आप अगर अपने से नीचे देखें, कोई बाइक वाले को देखें, तो शायद आपके दिल में ख्याल ही नहीं आएगा कि मेरे पास बड़ी गाड़ी, अच्छी गाड़ी क्यों नहीं है। अगर आपके पास बाइक है तो आप साइकिल वाले की तरफ देखते हैं तो आपके अंदर शुक्र का एक जो कैफियत है वो इंशाल्लाह पैदा होगी। अपने से नीचे देखें, अपने से ऊपर नहीं देखना। और यही आज का हमारा मौजू है। शयूख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनसे जानना चाहेंगे जी अल्लामा अब्दुर रशीद हिजाज़ी साहब। शेख फरमाइएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह शुक्र की तरगीब दी है और अल्लाह की नेमतों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से शुक्र अदा करते थे। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हुजूर सरवरे कौनैन ताजदार हरमैन सैयदुस सकलैन की मुबारक ज़िंदगी का एक एक लम्हा पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह और बाइस फलाह है, जिसमें ज़िंदगी के हर मोड़ के लिए हिदायत मौजूद है, हर मोड़ के लिए। बिल्कुल। चूँकि आज का इस मुबारक मजलिस का जो मौजू है वो सब्र व शुक्र है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में हर मोड़ के लिए, हर लम्हे के लिए, ज़िंदगी के हर स्टेज के आदमी के लिए मुकम्मल हिदायत रहनुमाई मौजूद है। इसलिए भी कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ने सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मुबारक पाकीज़ा मुक़द्दस मुतहहर ज़िंदगी को पूरी इंसानियत के लिए एक उसवाए हसाना बनाया है, कामिल नमूना बनाया है। आपकी मुबारक ज़िंदगी में जहाँ तक ताल्लुक़ इस बात का है सब्र और शुक्र का, हम देखते हैं आपकी ज़ुबान मुबारक तो हमेशा ज़िक्र और शुक्र से तर रहती। बिल्कुल। आप अपनी नमाज़ों के बाद आम चलते फिरते दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी, ऐ अल्लाह आइन्नी अला ज़िक्र का व शुक्र का, मौला मेरी ज़ुबान को शुक्र से भी तर रख, ज़िक्र से भी तर रख। आपने अपनी मुबारक ज़िंदगी के अमली नमूनों से कायनात के लिए ये नक्श छोड़े कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे वो आप हमेशा खुश हैं, सब्र पे हैं, शुक्र वाले हैं। बल्कि आपने तो यहाँ तक फरमाया था मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। ये हर हाल में मुतमइन, हर हाल में खुश, इसे राहत मिले तो शुक्र अदा करे, इसे नेमत मिले तो शुक्र अदा करे, इसे नेमत मुयस्सर आए तो इसकी ज़ुबान अल्लाह के शुक्र के तराने गाना शुरू कर दे। और अगर इस कोई मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई ऐसा हंगामी हादसा पेश आ जाए तो मोमिन कमाल है उस पे सब्र करता है। और जब सब्र करता है अल्लाह की मदद, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत,
اللہ کی معیت اسے میسر ہو جاتی ہے. یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شاید تاریخ انسانی میں کوئی ایسی ہستی نہ آئی ہو جنہیں اتنا آزمایا گیا ہو، جنہیں مصیبتوں میں ڈالا گیا ہو، جن کے رستے میں کانٹے بچھائے گئے ہوں، جنہیں لمحے لمحے پہ پریشان کیا گیا ہو. مگر کمال ہے آپ کا وہ مبارک سفر، کمال ہے آپ کی مبارک زندگی کے وہ روشن لمحات. آپ نے ان لمحات میں بھی کبھی گھبراہٹ نہیں کی، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوئے، کبھی زبان سے گلہ اور شکوے کا لفظ نہیں نکلا. اس پہ بھی آپ خوش ہیں، اس پہ بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پریشانی پہ آپ ہمیشہ یعنی صبر کرتے ہیں. آپ نے فرمایا تھا اللہ تو نعمت دے، ایک ٹائم کی روٹی مل جائے میں کھا کے تیرا شکر ادا کروں، فاقہ ملے تو میں صبر کر کے تجھے راضی کر لوں. آپ کی زندگی کا تو لمحہ لمحہ صبر اور شکر کی تعلیم سے لبریز ہے. آپ ہر لمحے ہر موڑ پہ امت کے لیے وہ ماڈل ہیں، وہ ایسا نمونہ ہے جس کی تربیت رب نے آپ کی، اس نمونے جیسا تو کائنات میں ہو کوئی نہیں سکتا. جن کے اسوائے حسنہ کو اپنے تو اپنے ہیں، امتی تو امتی ہیں، محبت کرنے والے تو محبت کرنے والے ہیں. یہاں تو دشمن بھی بے بس ہیں آپ کے معترف ہونے کے. اور آپ اپنی امت کو، اپنی قوم کو سبق دے رہے ہیں. ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے آپ پریشان ہیں، آپ کا نواسہ فوت ہوتا ہے، آپ بیٹی کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. صبر خود بھی کرتے ہیں، صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں، صبر کا عملی نمونہ بھی ہے کہ آؤ اگر قرآن جیسا انسان کامل چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو، میں پریشانی پہ صبر کرتا ہوں، نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ شیخ محترم مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. شیخ فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت پہ رکھے. مفتی صاحب فرمائیے گا کہ گھریلو زندگی ہمارے معاملات ہیں ڈیلی روٹین کے، اس میں معمولی تلخ کلامی پر غصہ آ جانا، اور ہم آفس میں ورک بھی، اگر آفس بھی اس میں بھی کام کرتے ہیں، وہاں پر بھی کبھی باس کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، کبھی اپنے کولیگز کے ساتھ معاملات ہیں، غصے پر کس طرح قابو کرنا، اس صبر کا ایک جو پہلو ایک پایا گیا ہے، ہمیں نہیں ہے، آپ وسلم کی ذات میں بہت زیادہ تھا، اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ ہمیں کوئی اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ کس طریقے سے ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں ڈیلی روٹین میں، گھر کے اندر اور آفس کے اندر یا باہر سڑک پر جاتے ہوئے ہم اس کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں ایڈ آن کر سکتے ہیں. صحیح. ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اصل میں سیرت مبارکہ کے جس بھی پہلو سے، جس بھی اینگل سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے سامنے بہت زیادہ لال و جوہر وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، بالکل، جس سے ہم اپنی زندگی کی تاریک شب کو روشن کر سکتے ہیں. بالکل. اصل ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، جیسا کہ شیخ محترم نے بھی فرمایا کہ بہت سی آزمائشیں، مشکلات اور طرح طرح کی صورتحال سے دو چار ہونا پڑا، لیکن آپ کا چونکہ یقین ایسا کامل تھا اللہ تعالیٰ پہ اور اس کی تقدیر پہ ایمان تھا. آپ دیکھیے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال انہوں نے خدمت کی پیغمبر اعظم و آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں ایک دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اللہ اکبر، کیوں نہ کیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا بات ہے. اور اسی حدیث میں پھر وہ ذکر کرتے ہیں نا، یہ وجہ کیا ہے اس کی، اصل تو وجہ جاننی ہے نا، وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے وما قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا کیا. ظاہر نقصان، کمی، کوتاہی ہر ایک سے ہو جاتی تھی کوئی نہ کوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو اس نے چاہا کیا. ہمیں جو غصہ آتا ہے نا وہ اس بات سے آتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں پکا، کپڑے استری کیوں نہیں ہوئے، وہ والا سوٹ کیوں نہیں دھلا، اچھا ادھر جانا تھا تاخیر کیوں ہوئی. اب جب ان سب باتوں کو ہم دیکھیں تو بندہ اس کو نارمل سمجھے کہ اچھا اس میں کوئی تاخیر ہوئی تو اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حکمت بھی ہو سکتی ہے. اچھا یہ کام یہ ٹوٹ گیا تو ہو سکتا ہے اس کا ٹوٹنا ہی بہتر ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بہتر سے نواز دے گا. نہیں تو بندہ دیکھے نا اس قسم کی چیزوں کو کتنا بعض اوقات میں نے دیکھا والدین
اگر بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے مہمانوں کے سامنے ان کو جو ہے نا وہ زد و کوب شروع کر دیتے ہیں. اب یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی غصہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ٹوٹنے والی چیز تھی وہ کسی وجہ سے ٹوٹ گئی. ہاں اس کے سبب پہ غور کیا جا سکتا ہے, وہ جو کوتاہی جس سے ہوئی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ تو نہیں کہ مار پیٹ شروع ہو جائے یا غصہ کرنے لگ جائے. حالانکہ وہ چیز دوبارہ جڑ نہیں چاہیے, جڑ نہیں سکتی, وہ تو گئی. تو اب دل تو نہ توڑیں, اب بچوں کو مہمانوں کے سامنے وہ بدنام نہ کریں, ان کی بے عزتی نہ کریں, اس طرح وہ اپنی حد کی عزت سمجھتے ہیں اور ایسے. اچھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے نا, آپ دیکھیے گھر والوں کے ساتھ بھی اگر کبھی معاملہ ایسا کوئی پیش آیا تو آپ نے ان کو تربیت اور اصلاح کے لیے آپ نے الا کیا, یعنی ان کے خلاف کوئی ایسا اقدام یا ان کے بارے میں کوئی ایسا لفظ کہنے کی بجائے الا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قریب نہ جانے کی ایک قسم اٹھا لینا, اسے الا کہتے ہیں. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز اختیار کیا تاکہ ان کی تربیت ہو جائے, وہ سمجھ جائیں اور یہ صورتحال آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اگر کوئی دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی اس طریقے سے پیش آتا, کوئی نیا مسلمان ہوا ہے, اس کو آداب رسالت کا نہیں پتہ, اس کو نہیں اندازہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا انداز تکلم اختیار کرنا چاہیے, اس ہستی کے ادب احترام کے کیا رولز ہیں, کیا قوانین ہیں, تو وہ اسی طرح آتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اسألک, میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میں مسئلے میں سوال میں شدت اختیار کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کوئی ایسے آثار نہیں آتے. اصل مقصد ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو کہو, تم جو کہنا چاہتے ہو کہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک قبر سے گزرے تو ایک والدہ اپنے بیٹے کی قبر پہ رو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ واصبری, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صبر کرو. اچھا اس کو پتہ نہ چلا کہ کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اسے کہہ دیا وما تبالی بی مصیبتی, آپ کو میری مصیبت کا کیا پتہ. ٹھیک ہے, یہ اس سے کہہ دیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ کچھ نہیں کہا. یہ ہے حوصلہ, یہ ہے صبر. ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اگر کوئی حیثیت حاصل ہے معاشرے میں تو ہم کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے بلانا کیسے ہے. ایون کہ اگر کسی کو مخاطب کریں, کسی کو نہیں علم, کوئی کسی کو علم نہیں ہے کہ کیا شخصیت ہے, کیا رتبہ ہے, کیا معاملہ ہے, سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جی تمہیں تو بلانا نہیں آتا, تمہیں مخاطب کرنا نہیں آتا, تم سوال کیا پوچھو گے. اس کو بالکل وہیں پر ہی نا اس کو دبا دیا جاتا ہے, اس کو بول دیا جاتا ہے پہلے جا کے سیکھ کے آؤ. ادب اداب کیا ہوتے ہیں, جبکہ جیسا فرما رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہا نا تو انہوں نے کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہیں نا میرا تعارف نہیں ہوا, یعنی آپ تشریف لے گئے, کوئی بات نہیں کی. اس کو بعد میں صحابہ نے بتایا کہ جانتی ہو یہ کون تھے, یہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو نا اپنا غم بھول گیا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کے دروازے پہ کوئی دربان نہیں تھا, میں سیدھی پہنچی, میں نے معذرت کی, تو آپ نے پھر بھی کوئی بات نہیں کی. آپ نے یہ فرمایا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر وہی ہوتا ہے جو صدمہ پہنچتے ہوئے ابتدائی طور پہ کیا جائے, یعنی بعد میں رود ہو کے اور غم سارا اور آنسو سارے بہا کے جب آنسو خشک ہو جائے بندہ کے صبر ہے, تو یہ کوئی صبر نہیں ہے. تو آپ اندازہ کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی میں کیسے کیسے مراحل, کیسے کیسے مواقع اور کیسی کیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ہر ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ رضا, لوگوں سے خوش اسلوبی سے پیش آنا, اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے اور جنہوں نے آپ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے, یا احد میں آپ کے دان مبارک شہید ہوا, تو آپ یہی کہہ رہے تھے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ جانتے نہیں ہیں. بالکل. تو یہ وہ صبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا, اور ہمیں بھی تلقین کی کہ ہم اپنے گھریلو معاملات میں اور اپنے آس پاس اپنے ماحول کے اندر صبر کا ایسا مظاہرہ کریں کہ ہماری وجہ سے دوسروں کو یہ تصور بھی نہ ہو کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے پاس گیا تو یہ پتہ نہیں کس لہجے میں بات کرے گا, ایسا کوئی تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. ویلکمنگ ہونا چاہیے بندے. جی جی. اور آپ کی جو بات سے میں سمجھا ہوں اس سارے واقعے سے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. اگر کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کو غلط طریقے سے بلا رہا ہے, پازیٹیو طریقے سے سوچیں. اگر نیگیٹو طریقے سے سوچیں گے, یہ اس کو پتہ بھی ہے, نیگیٹو طریقہ یہ ہوگا اس کو پتہ کہ میں کون ہوں, اس کے باوجود ایسے بات کی. جیسے پازیٹیو ہم سوچیں گے, پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں گے کہ یار اس کو شاید علم نہیں تھا, جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جس طریقے سے کیا,
تو میرے خیال میں تمام تر چیزوں کے پیچھے ہمیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. بالکل, جیسے کہ والدین ہیں, ہاں جی, والدین کو بچوں کے معاملے میں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے, سوچ رکھنی چاہیے. وہ ظاہر ہے ہم دیکھیں نا, بڑے ہو جاتے ہیں جب والدین, پہلے وہ بھی بچے تھے, جب والدین بنتے تو ان کو کہتے ہیں اچھا یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. اپنی زندگی کی ذرا ماضی میں جھانکے نا تو ان کو پتہ چلے کہ ہم کیا تھے, تو پھر وہ ایک سکون آتا ہے یار, اپنے آپ کو رکھو اس جگہ پہ. تو اب چلو تمہارے وہ زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو فرق آتا ہے نا عہد کا, دور کا, وقت کا. بالکل. تو اس وجہ سے ہر چیز میں اگر آپ دیکھیں گے نا, ایک تو مارجن دیں, عفو درگزر جسے کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کی جو ہے نا تربیت وہ تقدیر کے ان پیرایوں میں کریں کہ جو کچھ ہونا تھا, جو ٹوٹنا تھا, جو چھوٹنا تھا, جو رہنا تھا. اور یہ ایسا اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے یقین کیجئے معاشرے کے اندر سکون آ جائے. پھر ہمارے اندر جو حسد وغیرہ ہوتا ہے, اس کو بھی ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں تو ایسا تصور بھی نہیں. تو یہ اگر حسد ہم کم کر لیں نا, جو آج ہمارے ہاں ہے, تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جائے. یعنی ہم ڈپریشن کا شکار نہ ہوں, جو میرے نصیب میں تھا مجھے مل گیا ہے, میں اس دوسرے پہ نہیں وہ کروں گا کہ اچھا اس کو کیوں ملا. کئی لوگوں کی زندگی جو نا اس بات میں گزر جاتی ہے کہ ان کو کیوں ملا, اپنا نہیں علم لیکن دوسروں کو دیکھ دیکھ کر. کہتے ہیں نا کہ اپنی بنا اٹھائی ہوتی تو کچھ بات بھی تھی, تو نے تو عمر گزاری میری مسماری میں. یعنی کئی لوگ بس ایسے ہی خام خواہی کسی سے نا وہ حسد اور ایسی چیزیں کرتے رہتے ہیں, وہ اصل میں اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اگر دیکھیں نا ان چیزوں کو پورے معاشرے میں, جیسے آپ نے بات کی, تو ہم بہت اچھے کردار کے حامل ہو سکتے ہیں. اپنی تعمیر کریں, اپنے آپ کو آگے بڑھائیں, اپنی اولاد کی تربیت اور دیگر جو معاملات ہیں دیگر کے, ان میں نہ اتنا وہ کریں. بالکل مفتی صاحب, جیسے کہ یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ اگر آپ جیسے بات کر رہے تھے, اب نیگیٹو مائنڈ سیٹ کرتا کیا ہے, وہ نفرت کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو سب سے پہلے. اور نفرت ڈائریکٹلی جو ہے شیطان کی جانب سے آتی ہے. اب نفرت کا جب بیج بوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم اپنے اندر سب سے پہلے وہ آگ اپنے اندر جلاتے ہیں, دوسرے کو تو پتہ نہیں تباہ کرے گی نہیں کرے گی, خود کو کر جاتی ہے. یہ جو حسد کا معاملہ ہے, جی ایسا ہی ہے. یہ انسان نا یقین کریں حاسد کو ذرا بر بھی چین نہیں آتا. وہ پہلے تو جس سے وہ محسود یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہوتا ہے نا, وہ اس کی ٹو میں رہتا ہے کہ اب کدھر ہے, کیا کر رہا ہے, اس کو کیا ترقی ملی ہے. یہ پوری اس کی نا ایک جستجو ہوتی ہے. انشاءاللہ یہ جو آپ نے جیسے فرما رہے ہیں دفاتر کے معاملات کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے انشاءاللہ, وہ بھی موضوع کی جانب بڑھیں گے. لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں شیخ عبدالرشید حجازی صاحب, علامہ صاحب فرمائیے گا کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں, اچھا سب سے پہلے اس سے پہلے ہم پوچھنا چلوں کہ شکر کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر نعمتوں کی بارش جو ہے ہر وقت برساتا رہتا ہے. ان کا تذکرہ کر کے ناشکرے جو انسان ہیں ان کو شکر گزاری کی ترغیب کیسے دلوائی جائے. ایک طرف ہمیں ناشکرے بھی ملتے ہیں, شکر گزار بھی ملتے ہیں. اب آپ نے یہ بتانا ہے جو ناشکرے لوگ ہیں ان کو شکر کی طرف ہم کس طریقے سے پازیٹیو وے میں بڑے اچھے انداز میں ہم انہیں اس طرف لا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس میں گفتگو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا بحیثیت مسلم. جی بالکل. سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی غلامی کا دم بھرنے والے, حضور کی محبت کے دعوے دار ہونے کے ناطے زندگی کے ہر موڑ پہ ساری چیزوں کو دیکھنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ چونکہ میرے قلب و ذہن میں حضور کی محبت کا عنصر موجود ہے, میں اس موقع پہ جو انداز اختیار کرنا چاہ رہا ہوں کر رہا ہوں, جو غصہ کر رہا ہوں, جس ناراضگی میں آ رہا ہوں, کیا اس موقع پہ میرے لیے اسوہ رسول سے کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے میرے پاس کوئی ایسی رہنمائی نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں حب رسول کا وہ جذبہ اس مومن کو شاید اس سے روک لے گا, اور یقیناً روک لے گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اور جہاں تک اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے, کوئی شک ہی نہیں, دوسری رائے نہیں. اللہ کے انعامات ہی شمار کرنا چاہیں تو معراج کا سارا پروگرام ہی ادھر چلا جائے گا. صرف بندہ اپنے وجود پہ نظر دوڑائے تو اللہ کے اتنے انعامات ہیں. الم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن. بندے تو کیا بنا پھرتا ہے, دیکھ تو صحیح, میں نے تیرے پہ اتنے کرم کی برکھا برسائی, تجھے 2 نور کے چشمے آنکھیں عطا فرمائی, تو میری ایک آنکھ
کے تحفے کا بھی زندگی بھر کے عمل سے شکر ادا نہیں کر سکتا. بے شک. میری نعمتوں کا تو انداز اس قدر ہے. پھر نعمتیں اتنی ہیں، صحت دی، تندرستی دی، والدین عطا فرمائے، پھر اولاد کی نعمت سے نوازا. ان ساری نعمتوں کو برطرف کرتے ہوئے یہ کہوں، اس رب اکبر نے اپنی توحید کا نور عطا فرمانے کے بعد رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، روشنی کے لیے، مینارہ نور بنانے کے لیے ہمیں کائنات کے امام صلوات اللہ علیہ کو بطور رہبر عطا فرمایا. یہ وہ نعمت ہے جو رب نے بھی یاد کرائی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ میں نے مومنوں پہ احسان فرمایا. اور ابن ماجہ کی وہ حدیث ہے، سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے مخلوق کی طرف رحمت بنایا ہے اور مہداتن ہدیہ اور تحفہ دیا ہے مخلوق کو. سبحان اللہ، سبحان محبت عمار صلی اللہ الا رحمت للعالمین. یہ اتنا بڑا رب کا احسان اور کرم ہے کہ اس پہ بھی زندگی بھر ہم شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے. بالکل ایسے. اس رب کی اتنی نعمتیں ہیں اور شکر ادا کرنے والوں پہ بھی قربان جائیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے تاجر تھے. اچھا ٹھیک ہے. بہت اچھا ان کی تجارت کا کاروبار تھا، جہاز آتے تھے باقاعدہ. اچھا ماشاء یہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے تو کسی آنے والے نے کہا شیخ آپ کے فلاں مال کا بھرا ہوا جہاز وہ الٹ گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے. فرمانے لگے الحمدللہ. اللہ. بڑا پریشان ہوا کہ نقصان اتنا بڑا. کہہ رہے الحمدللہ. مجلس جاری رہی، جو گفتگو فرما رہے تھے فرماتے رہے. دوسرا بندہ آیا، کہا جی وہ خبر فیک تھی، ماشاءاللہ جہاز خیر و عافیت سے لنگر انداز ہو گیا ہے، ٹھکانے آ گیا. فرمانے لگے الحمدللہ. ایک سائل سے رہا نہ گیا، کہا حضرت عجیب بات ہے، جہاز ڈوب گیا الحمدللہ، وہ غم کا موقع تھا، مل گیا تو پھر الحمدللہ. اب تو مل گیا، یہ تو سمجھ آتی یہاں الحمدللہ کہ وہاں سمجھ نہیں آ رہی. فرمانے لگے جب مجھے اس کے ڈوبنے کی خبر ملی میں نے اپنی ایمانی کیفیت کو دیکھا اور حب رسول کے نور کو ذہن میں رکھا کہ آقا کس انداز سے مشکل آنے پہ صبر کرتے تھے. میں نے اپنے ایمان کو ٹٹولا تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. پھر جب وہ نعمت میسر آ گئی اس پہ تو شکر ادا کرنا میرا ویسے ہی بنتا تھا. اس کی نعمتیں بے پایا ہیں. اور سرور کونین صلوات اللہ علیہ کی مبارک زندگی دیکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا میں زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ، کل حیا نہیں، ہر موقع پہ میں رب کا ذکر، رب کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کی نعمتیں اس قدر مجھ پہ ہیں. بلکہ ایک اور بہت معروف تابعی ہیں حضرت عروہ رحمہ اللہ، ان کے ایک زخم ہوا ٹانگ پہ، جراح نے ٹانگ کاٹ دی. ہوش میں آئے تو فرمانے لگے کیا بنا ہے جی؟ کٹ گئی ٹانگ. کہنے لگے الحمدللہ، شکر ہے مالک کا، 4 میرے پاس نعمتیں تھیں، 2 ہاتھ 2 ٹانگیں، ایک گئی ہے 3 تو موجود ہے. اللہ اکبر. مجھے اس میں پریشانی نہیں ہے چونکہ 4 دینے والے نے ایک لی ہے، دی اسی کی ہوئی ہے، عطا اس نے کی ہے. اگر وہ لے لی ہے تو میں اس کی رضا پہ پھر راضی اور خوش ہوں. اس کی دی ہوئی نعمتوں کے کھس جانے پہ، چلے جانے پہ، غائب ہونے پہ پھر بھی میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں. نعمت مل جانے پہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے انعام فرمایا، مجھ پہ کرم فرمایا. الحمدللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ شیخ محترم، جس طریقے سے رونگتے کھڑے کر دینے والا آپ کا جو اس وقت آپ نے جو ہمیں رہنمائی دی ہے. ناظرین کرام 1 منٹ کے لیے رکیے اور اپنے جسم کی طرف نظر دوڑائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو صحت مند پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں. ہم اگر اپنے آپ میں دیکھنے لگے نا تو شاید ہماری سوچ پیسہ، مال، مویشی اس طرف نہیں جائے گی. اگر ہم خود کو دیکھیں کہ الحمدللہ ہم بول سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جتنا شکر ادا کریں اور کوشش کریں. اور میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا یہاں پر ابھی بیٹھے بیٹھے ایک تو درود پڑھیے اور دوسرا اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کریں. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن یہ وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ناظرین اکرام، اسوہ حسنہ کی خصوصی نشریات میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے صبر اور شکر، کس طریقے سے اسوہ حسنہ میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں، سیرت حیات طیبہ جو ہے ہمیں کس طریقے سے سکھاتی ہے کہ ہم صبر اور شکر کو اپنی زندگی میں کس طریقے سے ایڈ آن کریں۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت اسٹوڈیوز میں مہمان موجود ہیں، علامہ عبدالرشید حجازی صاحب، شیخ فرمائیے گا کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں شکر کا صرف جو زبانی اظہار ہے وہ کافی ہے، یا پھر عملی شکر بھی بہت ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر اور شکر بالخصوص یہ صرف زبان سے شکر کہہ دینے کا نام نہیں، صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں۔ شکر تو بنیادی طور پہ بندہ عملی طور پہ اس کا وجود بتائے، اس کا کردار بتائے، اس کا رہن سہن بتائے، اس ماحول میں اس کا چال چلن بتائے، لوگوں سے اس کی ڈیلنگ بتائے، اپنوں سے اس کا رابطہ بتائے، غیروں سے اس کا تعلق بتائے، مخالف سے گفتگو کا لہجہ کیا ہو، اپنوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ کیا ہو۔ یہ شکر تو ایک ایک انگ اور ایک ایک جوڑ پہ بھی واجب ہے۔ اور وہ جیسے سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صبح نماز کے بعد سورج چڑھ جانے کے بعد 2 رکعت ادا کر لو، یہ سارے جوڑوں کا اللہ کا شکرانہ ہے۔ شکر گویا وجود کے اعتبار سے بھی، معاشرے کے اعتبار سے بھی، اور جیسے میں پچھلی گفتگو میں کہہ رہا تھا، اور یہ بھی اس موقع پہ میں کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اس موقع پہ بلا شبہ یہ بڑی مبارک کاوش ہے اسوہ حسنہ ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کا۔ میں اسے تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا ناظرین کو اور سامعین کو کہ سیرت طیبہ معلومات کے لیے نہیں، سیرت طیبہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، سیرت طیبہ صرف سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے یہ جذبہ کار فرما ہونا چاہیے کہ جو سن رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، جس ہستی کی معلومات مجھے میسر آ رہی ہیں، جنہیں میں زندگی کے ایک ایک حصے میں صبر اور شکر کرتا ہوا پا رہا ہوں اور انہیں دیکھ رہا ہوں، میں ان تک تو نہیں پہنچ سکتا، وہ تو ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے، ورفعنا لک ذکرک کے حامل ہیں، وہ تو اعلیٰ عمدہ اونچے مقام پر فائز ہیں۔ لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں اس مبارک ہستی کو ماڈل بنا لیں، یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم سفر پہ ہیں، ہم دیکھیں حضور سفر پہ بھی تھے، ہم جنگ میں ہیں، دیکھیں حضور جنگ میں ایک جرنیل کے طور پہ بھی تھے، ہم مزدور ہیں تو مسجد نبوی اور مکہ معظمہ کے پتھر ڈھونے والا مزدور بھی تو سیمپل ہے، وہاں ساتھیوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور سلوک کیسا رہا۔ میں اس موقع پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں سیرت طیبہ کے اسباق کو، مطالعہ کو، سننے اور پڑھنے کو اس انداز سے ہی اختیار کرنا چاہیے کہ کم از کم یہ آخری ڈگری ہے کہ حضور کو ماڈل تو بنا لیں۔ ہم بھی اپنی زندگی کے ان زاویوں پہ، اس موڑ پہ کم از کم وہ پورا نہیں تو رنگ تو وہ ہو، انداز تو وہ ہو، اس طرح چلنے کی کوشش تو کرے۔ آپ کا گھر میں بھی انداز ایسا ہے، ایک ماں نے سالن بھیجا ہے، یہ سونکن پن کا جذبہ تو ہوتا ہی ہے، دوسری ماں کو غصہ آیا، ہاتھ مارا، مٹی کا پیالہ تھا، نیچے گرا، ٹوٹ گیا، یہ بات وہاں جاتی تو لڑائی سرے پہ پڑی تھی۔ یہ تو بڑا معاملہ ہوتا ہے عورتوں کا، خاص کر قربان جائیں رحمت کونین صلوات اللہ علیہ کی مبارک سیرت پہ۔ آپ نیچے بیٹھے، ان ٹکڑیوں کو اٹھانے لگے اور ایک فکرے سے سارا معاملہ درست کر دیا، ماحول کو آپ نے کندن بنا دیا اور درست کر دیا۔ وہ مبارک ہستی جن کا انداز یہ ہے، ہر موقع پہ آپ خود صبر کر رہے ہیں اور صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں۔ آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو ایذا دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، مارے دی جا رہی ہیں، تو آپ باہر سے فرماتے ہیں اے آل یاسر صبر کرنا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، موعدکم الجنہ، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ یعنی آپ خود صبر کرتے ہیں، خود شکر ادا کرتے ہیں، اور امت اور قوم کے ایک ایک فرد کو مشکل میں صبر،
नेमत मिलने पे शुक्र की तालीम भी दिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। ये शेख फरमाइएगा कि दफातर और अदारों में एक दूसरे को बर्दाश्त किस तरीके से हम करें, क्या कौन सी ऐसी हमें आप वसल्लम की ज़िंदगी में कि किस तरीके से आप ने बर्दाश्त किया लोगों को, लोगों की गलत रवैयों को बर्दाश्त किया, इवन के लोग रवैये खाली नहीं, लोगों को अमली तौर पर लोगों ने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, हम उसको हम फॉलो करते हुए अपनी जो दफातर की रूटीन है, जॉब की जगह है हमारी, वहाँ पर हम इसको कोशिश करें और अपने जो कलीग्स हैं उनके दरमियान एक बेहतर जो फ़ज़ा है वो कायम कर सकें। फ़ज़ा हो। बेशक बेशक। अच्छा, इसमें ऐसा है कि देखिए जो भी चीज़ किसी के लिए अजियत का बायस बन सकती है, शरीयत उससे रोकती है। बिल्कुल। और जो भी चीज़ बाहमी मोहब्बत को फ़रोग़ दे, शरीयत उसका हुक्म देती है। अच्छा, ठीक है। यानी लुबे लुबाब पूरे दीन की तालीमात का ये है कि किसी को अजियत नहीं देनी, किसी का खुशी का बायस बनना है, किसी के चेहरे पे खुशी बखेरनी है। बिल्कुल। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर कई अमाल बताए ना कि अल्लाह ताला के पसंदीदा अमाल कौन से हैं, उनमें से एक अमल ये भी है कि अहब्बुल अमाल इलल्लाहि अज़्ज़ा वजल सुरूरुन तुदखिलु अला मुस्लिम, कि अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा कामों में से है, यानी पसंदीदा तरीन कामों में से कि वो खुशी तो जो तुम किसी मुसलमान के चेहरे पर लाते हो। सुभान अल्लाह। अब बंदा ये कोशिश करे कि चले मैं अगर किसी के चेहरे पर खुशी बखेर नहीं सका तो कम से कम खुशियाँ छीनूं भी ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो कितना अजीम उसकी ज़िंदगी का अमल बन जाए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक तो ये बात कि आप हमेशा खुश रखें, खुश खुद को भी दूसरों को भी। पहले दूसरों को रखेंगे तो मेरे ख्याल में खुद खुशी ऑटोमेटिकली जी जी। कई लोग ना अपने अंदर भी वो सलाहियत नहीं रखते कि वो भी खुश हो सके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। वो इससे भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुद भी खुश रहें, आप किसी से कुशादा चेहरे से मिलें। ये सदका है कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तबस्सुमु का फी वजही अखीका लका सदका, कि तुम्हारे भाई के लिए कुशादा चेहरे से, खिले चेहरे से मिलना ये भी सदका है। मुफ्ती साहब कॉलर दोबारा से ऑनलाइन आ चुके हैं। जी जी, कोशिश करेंगे अब इंशाल्लाह आवाज़ उनके हम तक पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम साहिबा हैं साहिवाल से। जी बहन पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे मुफ्ती साहब से? जी अनम साहिबा। जी जी जी। भाई मेरा सवाल ये है कि दूसरा, जुम्मे के दिन औरत मस्जिद में नमाज ना पढ़ने जाए तो घर में पूरी नमाज पढ़ सकती है या घंटे के लिए पढ़ सकती है? अच्छा ठीक है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि 40 दिन का जो वजीफा है तो कुर्सी का मैं किसी ऐसा परेशानी के लिए दोबारा से आप दूसरा जो सवाल है दोबारा पूछिए। मैंने किसी ने बताया था कि परेशानी के लिए 40 दिन का वजीफा है। अच्छा। आयतुल कुर्सी का। ठीक है। अगर कुर्सी पढ़ सकते हैं या और दुरूशी भी कर सकते हैं तो बता दें इसके बारे में। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया अनम साहिबा, आपने हमें कॉल की, साहिवाल से मौजूद थी। मुफ्ती, अच्छा मुफ्ती साहब शेख फरमाइएगा। जी अच्छा, उनका पहले सवाल ये है कि जुम्मे के दिन औरत मस्जिद नहीं जा सकती। सबसे पहले तो उन्होंने खुद ही फैसला कर लिया ये चीज़ का कि औरत मस्जिद नहीं जा सकती। तो अगर नहीं जा सकती तो वो सुन्नत घर अदा करेगी कि सिर्फ फराइज पड़ेगी? मैं चाहूंगा कि पहले तो बताइए कि जा सकती है औरत की नहीं, उसके बाद इस तरफ। अच्छा देखिए, जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, अगर इस दौर में हम मस्जिद से ताल्लुक नहीं बनाएंगे ना, बेटियों का, बहनों का, बीवियों का, माओं का, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। ये दौर जो है ना, ये हमसे ईमान छीनना चाहता है, उन कैफियत को हमारे दिलों से निकालना चाहता है। वो इकबाल ने कहा था ना कि रूह मोहम्मद को इसके बदन से निकाल दो। ये वो कैफियत है, यानी जो इब्लीस के फर्जंदों के नाम उसने लिखी ना अपनी एक नज़म तफसीली, उसमें यह है कि अफ़गानियों के गैरत दी का ये है इलाज कि इस्लाम मुल्ला को उनके कोह दमन से निकाल दो। बड़ी लंबी उनकी नज़म है, उसमें एक ये भी है कि रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बदन से निकाल दो। तो आज ज़माना यही चाहता है, लोग ये चाहते हैं जो गैर मुस्लिम हैं कि इनसे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छीन लिया जाए। तो दीन की आबियारी के लिए मस्जिद से ताल्लुक़ इस दौर में बहुत ज़्यादा अहम है। बिल्कुल। और नस्ल नौ की हिफाजत के लिए बड़ा अहम है। तो मस्जिद ज़रूर जाना चाहिए, जुम्मा ख़वातीन को भी अदा करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर बहुत ज़रूरी है। ख़ातून आज हर जगह जा रही, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब पे, हर जगह जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मस्जिद में जाने के लिए पता नहीं क्या मुश्किल पेश आती है। तो इस वजह से भी हमें सोचना चाहिए, फुकहा को, उलमा को इस तरह सोचना चाहिए जिनके हाँ अगरचे मज़हब में, उनके मसलक में ना भी हो,
تو وہ یہ غور کریں کہ آج ضرورت کس قدر ہے. ہاں بالکل. اور میں نے دیکھا کہ جن علاقوں میں مساجد آتی ہیں نا, مساجد میں آتی ہیں خواتین, تو ان میں پھر ان کو اجازت دے دی جاتی ہے کہ چلیں آپ بھی پھر اپنی مسجد میں ایسا اہتمام کر لیں, یہ نہ ہو کہ ساری دوسری مسجدوں میں چلے جائیں. تو یہ بھی ایک تصور ہے. بہرحال یہ ہے کہ مسجد میں جانا چاہیے. عورت اگر جمعہ نہیں پڑھ سکی تو وہ گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے گی, اور باقاعدہ وہ سنتے وغیرہ بھی پڑھے گی, پہلے کی اور بعد کی. لیکن جو مسجد میں جائے گی اس تو مسجد میں جائے گی تو اس کے لیے ظاہر ہے جمعے کی نماز ہے, اور اس کے لیے جمعے کی سنتے ہیں جو سنتیں ہیں. جی وہ جتنی 2 پڑھ لے 4 پڑھ لے دونوں ہیں حدیث میں, اور جمعے سے پہلے وہ 2 تو لازمی پڑھے گی. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, جتنی جلدی وہ مسجد میں آ جائے. لیکن اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو پھر صرف 2 پڑھ کے بیٹھ جائے. وہ تحیۃ المسجد میں آئے گی کہ سنتیں؟ وہ تحیۃ المسجد بھی ہے اور وہ جمعے کی بھی ہے. جمعے کی بھی, اور جمعے کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. جی جی, جمعے کے بعد بھی ادا کرنی ہے 2 اور 4, یعنی 2 بھی کر سکتے ہیں 4 بھی کر سکتے ہیں. اور عام روٹین میں ظہر کی نماز, عام روٹین میں ظہر کی نماز, جی جی عام روٹین میں 2 پڑھ لیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو آپ فرمانے لگے تھے حضرت علی کے بارے میں کوئی جی جی, وہ بھی 6 ان سے ثابت ہے. اچھا ان سے 6 ثابت. اچھا جو ان کا دوسرا سوال تھا کہ کوئی وظیفہ بتایا کسی نے 41 دفعہ آیت الکرسی, 41 دن آیت الکرسی پڑھنی, جی جی, اور درود شریف جو ہے اس کو پڑھنا ہے. وہ چاہ رہی ہیں کہ اس حوالے سے جو زیادہ بہتر بات ہے نا, ایک تو یہ کہ دنوں کی اگر تعیین نہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی وظائف یا باتیں بتائیں, امور بتائے, ان میں زیادہ تر جو ہے نا یک بارگی پڑھنے کا زیادہ تذکرہ ہے. مثلا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ, یہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے, یعنی ایک ہی مجلس میں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ 7 دن. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا تو 7 مرتبہ کیا تھا اور ایک ہی دفعہ کیا تھا. یہ نہیں کہ 7 دن وہ جاتے رہے اور دم کرتے رہے. تو پتہ کیا ہوتا ہے, جب ہم ایک ہی کلمے کو تکرار کے ساتھ کہتے ہیں نا, ایک دفعہ کہیں گے تو اور اس کی حیثیت, دوسری مرتبہ سوچ کے کہیں گے اور اس سے بڑھ جائے گا, تیسری چوتھی, یعنی یہ یقین بڑھنے کی کیفیات سے وہ جو مشکلات ہیں نا وہ دور ہوتی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ دنوں کی تعیین کے بغیر آپ 7 مرتبہ کا یہ معمول بنائیں کہ آپ روزانہ پڑھتے رہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ شروع میں درود شریف بھی پڑھ لیں, کیونکہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستوجب ہے, وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت مؤثر ذریعہ ہے اس کو حصول کا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے اس کی. تو درود شریف پڑھیں اور یہ ایک جملہ اس میں ایڈ کر لیں, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ شامل کر لیں. انشاءاللہ ان کے معاملات مشکلات وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی. اچھا جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. شیخ علامہ عبدالرشید حجازی صاحب, شیخ فرمائیے گا کہ کیا لوگوں کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کے احسان, لوگوں کی طرف سے کوئی نیکی کی گئی ہے, اس کو واپس لوٹانا, احسان کا بدلہ دینا ضروری ہے؟ فرسٹ آف آل یہ بتائیے گا, اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے وہ تو مشہور بھی ہے اور عام لوگ جانتے بھی ہیں کہ سرور کونین صلوات اللہ علیہ کا ارشاد گرامی بھی ہے, جو بندہ رب کا لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا کیا کرے گا. اللہ اکبر. بالکل شکریہ ادا کرنا تو ویسے عام معاشرے میں ویسے بھی بالکل, اور قرآن مجید میں کہا کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر جواب دو, یعنی جو اس نے اگر رحمت اللہ کا وبرکاتہ بھی کہیے گا, یعنی اس سے الفاظ کو بہتر کیجیے. یہ شکریہ ادا کرنے کا اس سے بہتر انداز ہے, بہتر لوٹاؤ, اس سے بہتر لوٹاؤ. بالکل. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی بندہ کسی موقع پہ کام آتا ہے, کوئی وہ نیکی کرتا ہے, تو اس کا شکریہ ادا کرنے سے وہ بندہ تو راضی ہوگا ہی ہوگا, میرا رب بھی راضی ہوگا. اللہ خوش ہوتا کہ میرے بندے نے میرے بندے کا شکریہ ادا کیا, اس کو راضی کیا, اس کو خوش کیا. لہذا شکریہ ادا کرنے کی ایک صورت تو یہ ہے, ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ جس بندے نے اس کے ساتھ جو نیکی کی ہے, جس انداز کی ہے, مشکل گھڑی میں کام آیا ہے, کسی موقع پہ اس کے کام آ گیا ہے, تو اب یہ کوشش کرے میں اس سے بھی بہتر انداز میں اس کے کام آ سکتا, اس کے کام عملی طور پہ. بالکل. یعنی اگر وہ میرے کسی مشکل گھڑی میں کام آیا, اس نے میری کسی مشکل کو رفع کرنے میں اپنا تعاون دیا ہے, تو میری یہ کوشش ہو کہ اس سے بہتر لوٹائے, اس سے اچھے انداز میں عملی طور پہ فزیکلی یہ بھی اس کا شکریہ اس انداز سے ادا کرے. ہاں بالکل ایسے, اور معاشرہ کتنا خوشگوار بن سکتا ہے اس سے کہ فرسٹ آف آل تو جب ہم کسی کے گریٹیٹیوڈ, اس کا شکر مند ہوتے ہیں نا کسی کا, تو کتنی خوبصورت ایک وائب آتی ہے. بات تو کوئی بھی کرے, ہاں جی, تو میرے خیال میں اسے ماننا چاہیے. بالکل.
میں نے یورپ میں جو دیکھا نا ہاں جی، ایک بات مجھے بڑی پسند آئی ہے, جا رہے ہیں نا جی جی ایسے کسی کو ہاتھ لگ گیا ہاں جی تو وہ فوری اس کے ایکسکیوز بھی اور کوئی رستہ پوچھ لو اور وہ بتائے گا پوری تفصیل سے کہ تھینک یو. تھینک یو. اچھی بات ہے, یعنی ایک نارمل عام آدمی کی میں بات ہے, ہم تو آ رہے ہیں ادھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ پہلو کتنا نمایاں ہے. جب آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے پہلی وحی کے بعد یہ الفاظ کہے تھے جب آپ پریشان تھے, گھبرائے ہوئے تھے کہ ساری امت اور قوم کے لیے مجھے ہدایت کے لیے چنا گیا ہے, اور پھر آپ نے دیکھا تھا جناب جبرائیل کو گھبراہٹ تھی, بخار تھا, پریشان تھے, تو ماں جی نے جو کلمے آپ کے بارے میں کہے تھے وہ یہی تھے کہ آپ کیسے پریشان ہوتے ہیں. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا, اس لیے کہ آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں, اللہ آپ لوگوں رشتہ داری کو چلانے والے ہیں, نبھانے والے. لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے آپ دینے والے ہیں, آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. اور شکریہ کے کلمات, سچی بات یہ ہے کہ اس سے بہتر کائنات کے کسی ازم میں, کسی دین میں, کسی شریعت میں نہیں مل سکتے جو دین میں ہیں. اور بالخصوص سید الانبیاء صلوات اللہ علیہ کی مبارک زندگی میں عملی طور پہ, فزیکلی طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ پریشان ہے, آپ آگے بڑھ کے اس کا مال اٹھاتے ہیں. سید الخلائق ہے, سید البشر ہے, امام الانبیاء, پوری کائنات سے افضل اجمل ہے. خواہش یہ ہے, تمنا یہ ہے کہ میں اس امت کی رہنمائی میں کسی کے کام آ سکوں. کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھلا سکوں, کوئی بوجھ تلے دبا تو اس کا بوجھ پرے کر دوں, میں اس کے کام آ سکوں. یعنی یہ فزیکلی عملی طور پہ شکریہ کا اس سے بہتر انداز میرے خیال میں کہیں اور کہیں بھی نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ شیخ محترم. جی جی میرا ایک سوال تھا, تو یہ بات ہم ٹک ٹاک لگاتے ہیں نا جی, اس میں لوگ واسطے دیتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے واسطے مطلب اس کو ٹیک کریں, فلانا کریں. ہاں جی ہر قسم کے مطلب آتے ہیں نا جی واسطے دیتے ہیں گے, تو کیا اس میں ہم لازمی اس کو مطلب کرنا چاہیے؟ ہاں بالکل سمجھ گیا میں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. مفتی صاحب وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ لائکس کی خاطر, لائکس حاصل کرنے کے لیے, شیئر کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے, آپ یہاں سے لائک کیے بغیر نہ جائیے گا. اچھا وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم اس کو سکرول ڈاؤن کریں یا نہیں کریں, اب وہ ان کو علم نہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کو اس کو لائک کرنا ہے. اور اچھا وہ آگے سے یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ اس کو شیئر بھی کریں 5 لوگوں کے ساتھ, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فرض ہے. اس میں میں چاہوں گا رہنمائی فرمائیے. اللہ اکبر. جی اس میں جو حدیث مبارکہ میں تعلیمات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کا واسطہ دے کے تم سے سوال کرے تو اس کا سوال وہ جو ہے نا پورا کرو. اچھا ٹھیک ہے, یہ یعنی اللہ کے نام کی لاج ہے نا. اچھا اصل میں اس کے پیچھے کوئی بھی اس کی انٹینشنز ہیں وہ ایک طرف وہ جی وہ جو اس کی غلط ہے وہ غلط ہے, اس نے کوئی غلطی کی ہے, وہ حقدار نہیں ہے, وہ ویسے سوال کر رہا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. اچھا لیکن ہم اگر دیکھیں وہ اللہ کا نام لے رہا ہے, وہ نام بہت بڑا ہے. ہاں یہ تو بالکل صحیح, بڑا عظیم نام ہے اور بہت ہی اہم وہ ہے موقع. بالکل. تو اس وجہ سے ہمیں تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اسے دے دیں. باقی جو اس کا معاملہ نا وہ اس پہ ہوگا, لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب وہ چیز جائز ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ غلط کلمات ہوں یا ایسی بات ہو جو آگے پھیلانے والی نہیں ہے, اس میں تو نہیں کریں گے ہم, کیونکہ جب نافرمانی ہو رہی ہو اس میں ہم کوئی چیز پوری نہیں کرنے کے, کیونکہ وہ قسم بھی اٹھائی ہو اگر کسی نے تو وہ بھی پوری نہیں کرے گا اگر وہ نافرمانی والی بات ہے. اچھا ٹھیک. تو یہ تو کسی نے واسطہ دیا نا اللہ کا, تو اگر وہ جائز ہے امر تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں کہ چلیں اللہ کا نام استعمال, اللہ تعالیٰ کا نام لاج رکھ کے ہم ایسا کریں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واسطہ دے کر مانگنے سے منع بھی فرمایا ہے. اچھا یہ بھی موجود ہے, یہ بھی ہے نا کہ واسطہ دے کر طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا, یہ دیکھیں نا بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کے کسی سے کہنا ہے تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کہتے کہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف ادھر بھی ترغیب دی ہے کہ وہ اللہ کا واسطہ نہ دیا جائے جس کی وہ ضرورت. اچھا کوئی اگر نہیں دیتا, اگر وہ لائک نہیں کرتا تو اس کو گناہ تو نہیں ہے نا اس کا, بس یہ گناہ تو نہیں ہم کہہ سکتے. ظاہر ہے وہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہے
इसमें तो ये मकसद है कि किसी को ज़रूरत पेश आई और वो अल्लाह का वास्ता देता है, उसकी एक ज़रूरत है, एक हाजत है, वो कुछ अच्छा, मेरे जैसा बंदा हो जिसको तरीका ही नहीं आता शेयर करने का, तो फिर वही तो हाँ, वो तो अगर वही वो फंस जाएगा, वो शायद शेयर ना कर पाए, तो मेरे ख्याल में गुनाह का aspect नहीं गुनाह नहीं है, गुनाह ठीक है, नहीं है। बहुत शुक्रिया। और ये अच्छा, चूंकि असल नस उस बारे जी, में जी, है ना, अच्छा तो ठीक इससे है, हम इंशाल्लाह इस्तेमाल कर ये गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं राना साहब इस वक्त। जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है आपकी? सबसे पहले जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा बुजुर्ग है, सबको मैं भी सलामत कर रहा हूँ, और यहाँ मैं बैठा हूँ हाफिज बिलाल भाई, यहाँ जितने अहबाब हैं, अब्दुल खालिक साहब हैं, दूसरे उनके अहबाब भाई हैं, सब सलाम कह रहे हैं सबको। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब इस वक्त माशाल्लाह आप इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए उम्रा, और हमारे लिए आपने खास तौर पर दुआ करनी है। और फरमाइएगा कि इस वक्त जो प्रोग्राम है हमारा, जो खुसूसी ट्रांसमिशन है, मदऊ करने का जो मकसद है कि मौशी तंगी या महंगाई की सूरत में सब्र और शुक्र का रवैया जो है हमें ये छोड़ देना चाहिए, हमें उसका दामन पकड़ के रखना चाहिए, या फिर हमें इख्तलाफी नोट की तरफ जाना चाहिए कि जनाब ये महंगाई हो चुकी है तो हम तो जी नहीं सकते, इसमें हमारा क्या रवैया होना चाहिए? देखिए, दोनों चीजें जो है ना, उनको इफरात और तफरीद के साथ लिया जाता है। इस्लाम ने तो हुक्म दिया है बहरहाल सब्र और शुक्र का। सूरह वल असर, जिसके लिए बड़े अहमियत बयान की गई है दारकुतनी के अंदर, इमाम शाफी ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर पूरे कुरान पाक की जगह सिर्फ यही सूरह मुबारक नाजिल होती और इसको अगर पढ़ा जाता गौर और तदब्बुर के साथ, तो यही काफी थी। इसमें जो अल्फाज है ना आखिर में, वो है तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र, यानी एक तरफ हक की तलकीन है, दूसरी तरफ सब्र की तलकीन है। सब्र के साथ साथ और इस तरह है कि अगर कोई चीज तुम्हें मुयस्सर आती है तो उस पर शुक्र अदा करो। लाइन शिकायत तुम लाजी करना करो, अगर शुक्र गुजार होगे तो अल्लाह और ज्यादा देगा। लेकिन अगर कोई मुश्किल पहुंचती है, कोई मुसीबत पहुंचती है, तो सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। और सब्र का ताल्लुक सिर्फ फौतगी के साथ नहीं है, जिस तरह हमारे यहाँ सोचा जाता है कि जी फौतगी क्या चीज है। सब्र जिंदगी के हर एक मरहले में है। अगर आपकी जिंदगी बड़ी बेहतरीन है, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं लेकिन आप जा रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक का इम्तिहान है, तो वहां भी सब्र का मुजाहरा करेंगे आप, तो वहां भी सब्र की अहमियत है। अब जो हालात हुए हैं पैदा पाकिस्तान के लिए, जो मुश्किल आफात आई हैं, इसमें जो मुसीबत अगर आ जाती है अल्लाह की तरफ से, तो उसको जो है ना उसके ऊपर शुक्र सब्र करना चाहिए। अल्लाह के तरफ से हुक्म है कि ऐसा हो जाता है, जहां अल्लाह ने आपको इतनी ज्यादा आसूदगी दी थी, अगर कोई मुश्किल मरहला आ गया तो उस पर सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन जो दूसरी बात आपने की है ना कि गिला शिकवा तो नहीं किया जाता। अलबत्ता ये है कि अगर आप एक जिम्मेदारी, मतलब आप बहैसियत एक सहाफी के या बहैसियत एक कायद के देखते हैं किसी जगह कोई खराबी है और वो किसी की ड्यूटी आप लगाते हैं, या किसी की ड्यूटी लगी हुई है हुकूमत की तरफ से और वो काम पूरा नहीं कर रहा, तो उसकी गलती की निशानदेही करना या उसके काम को ना करना जो है, ये शिकवा नहीं है। अच्छा, ये फरीजे के ऐड मुताबिक है। शिकवा तब होगा कि अगर मसलन हम शिकवे की दूसरी सूरत ये है जो सब्र के मुतजाद है। शिकवा वो ये है कि अल्लाह की तरफ से कोई चीज आ गई तो उस पर बजाय अपना सब्र करने के अल्लाह के हुजूर शिकवा करना शुरू कर दिया कि अल्लाह मुसीबत साढ़े वास्ते ही नहीं, साढ़े सारी नाज़िल होनी है। मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो देखा एक औरत जो है वो अपना बैन कर रही थी, गम का इजहार कर रही थी उसकी आवाज के साथ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सब्र सब्र सब्र। तो उसने बगैर देखे कहा कि अगर ये पड़ी होती ना तुझे पता चलता। अल्लाह। तो अल्लाह के नबी आगे निकले तो जब उसे पता चला तो फिर वो बाकी तो आपने सुनाया इन्ना सब्र ऊला, पहले अपना सदमे के नजदीक ही जब सब्र किया जाए ना वही सब्र होता है। वही सब्र होता है। यानी जब आदमी थका हार के कह रहे कि मेरा सब्र है, ये सब्र नहीं है। तो इस लिहाज से शिकवा मना है, अल्लाह के हजूर शिकवा मना है। अच्छा ठीक। लेकिन अगर कोई आदमी किसी की ड्यूटी लगी है और ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा तो उससे शिकवा करना कि तू अपना काम पूरा नहीं कर रहा, तो उसके लिए गुंजाइश है। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरमाइएगा कि चाहे देखा जाए हमारी डेली रूटीन में भी बेसब्री हमें बहुत आ चुकी है एज ए इंडिविजुअली और जो हमारी कौमी सतह पर है। अब ये किस तरीके से हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा करती है। हम जॉब का सेक्टर है हमारा, जैसा कि मुफ्ती साहब से हम जिक्र कर रहे थे इस चीज़ का कि जॉब के सेक्टर के अंदर भी हम बेसब्रे हो चुके हैं। कोई भी काम हम चाहते हैं क्विकली होना चाहिए, चाहे वो बॉस है चाहे उसके नीचे जो उसका अमला है,
ہم کس طریقے سے یہ ایک انڈیویجولی طور پر افیکٹ کرتا کرتا قومی سطح پر آگے کس طریقے سے بگاڑ پیدا کرتا ہے بے صبرا جو ہے؟ یہ وہی میں نے عرض کیا تھا کہ صبر کا تعلق صرف موت کے ساتھ ہی نہیں ہے. ہاں جی. زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے کردار کو اعتدال کے ساتھ ادا کرتے چلے جانا اور راستے میں پڑنے والی مشکلات یا اپنا ایسی جو آپ کے دل کو اچھی نہیں لگتی, آپ کے ذہن کو اچھی نہیں لگتی, ان کو برداشت کرنا, یہ صبر ہی کے زمرے میں آئے گا اور ایسا کرنا چاہیے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ بگاڑ کی صورت میں پیدا ہوگا جس کا نقصان آپ کی اپنی ذات کو بھی پہنچے گا. مثلاً میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں, آگے لائن لگی ہوئی ہے, میں بے صبری کا مظاہرہ کر کے گاڑی سے نکلتا ہوں, لائن میں سے نکلتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں آگے بڑھ کے تیزی کے ساتھ آگے چلے جاؤں, تو اس میں ٹکراؤ کی صورت بھی پیدا ہوگی, لوگوں کی طرف سے تنقید کا نشانہ بھی بنے گے. اسی طرح ایک دفتر کے اندر اگر کام کیا جاتا ہے تو دفتر کی طرف سے اگر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو اس کو اعتدال کے ساتھ کرتے ہوئے آپ کو اچھی لگے یا بری لگے آپ نے کرنا ہے, تو اگر صبر کے ساتھ آپ کریں گے تو اچھے طریقے سے اپنا فریضہ ادا کر لیں گے, اور اگر بے صبری کے ساتھ کریں گے تو کام بھی خراب ہو جائے گا, نتیجہ بھی جو ہے نا آپ کے حق میں اچھا نہیں نکلے گا. بالکل. تو پوری زندگی جو ہے نا ڈسپلن کا نام صبر ہے. اللہ اکبر, بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ڈسپلن کا نام صبر ہے. فرمائیے گا کہ کیونکہ آج کل سیلابی صورتحال ہے, بڑے غمگین ہیں لوگ جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہیں, اب ان کو ہم ڈائریکٹلی جا کر بول لیں کہ یار شکر کرو یا صبر کو اپنے صبر کا دامن جو پکڑ لو, اچھا ایک کیا ٹیکنیکل طریقے سے ہم جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو صبر اور شکر کی تلقین کر سکتے ہیں؟ میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا اس معاملے میں بھی. جی دیکھیے, ان کو تو شکر کی تلقین, تو ان کو تو صبر کی تلقین ہی کریں گے, انہیں یہ بتائیں گے کہ اللہ کی طرف سے تھا, اور یہ ضروری نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ عذاب نہیں, اللہ کی طرف سے آزمائشی ہوتی ہے. اللہ کی کاموں کے اندر کیا کیا مسلتے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بالکل کیا چیزیں ہیں, لیکن بعض کا اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی, دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے نا کبھی دے کر آزماتے ہیں کہ میں شکرا تو نہیں ہو جاتا, کبھی لے کر آزماتے ہیں کہ کہیں اپنے آپ سے بات نہیں جو ہے, تو انہیں صبر کی تلقین کریں, لیکن اس کے ساتھ صرف صبر کی تلقین ہی نہ کریں بلکہ اصل امتحان ہمارا بھی ہے, صرف ان کی نہیں, اصل ازمائش ہماری بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا معاون بنتے ہیں, کتنے مددگار بنتے ہیں, ہم اپنے بھائیوں کی مدد کو صحیح طور پر پہنچ بھی پاتے ہیں کہ نہیں پہنچ پاتے, ہمارا امتحان ہے اصل میں. تو انہیں تو صبر کی ہم تلقین کریں گے, لیکن اپنے امتحان کی ہم فکر کریں کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ صحیح تعاون کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بالکل جی, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر رانا محمد شفیق خان پسوری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. معروف صحافی اور اس کے علاوہ جی نامور اسلامک اسکالر اور ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں. ناظرین انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی. اسوہ حسنہ کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پیغام ٹیلی ویژن پہنچا رہا ہے, دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ جو اسوہ حسنہ کی ایک خصوصی پہلو, ایک خاص جو پہلو ہے, ہم اس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں, صبر اور شکر جو ہے اس کا عملی سبق کیا ہے, اس پہ گفتگو ہماری جاری تھی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. شیخ فرمائیے گا کہ گفتگو جیسے کہ چل رہی تھی کہ دفاتر اور اداروں میں خاص طور پر ہمیں صبر کس طریقے سے ایڈ آن کیا جائے, خواہ وہ باس ہے, خواہ وہ ایک کولیگ ہے یا اس کے نیچے کام کرنے والا سارا عملہ ہے, اور فیصلے جو ہیں اس کے اندر شدت ہوتی ہے, ہم فیصلے بہت جلد بازی میں کرتے ہیں. جی جی, فیصلوں میں جلد بازی کس طریقے سے کم کر کے دفاتر میں ایک خوبصورت سی فضا قائم کر سکتے ہیں؟ اس میں صبر اور شکر یہ ہر جگہ پہ بڑا کارآمد ہوتا ہے. شکر کا اصل معنی ہے قدردانی, یعنی اللہ کی صفت ہے نا شکور, تو اس کا معنی بڑا قدردان ہے. تو جب ہم کسی بھی اپنے کولیگ کی, اپنے ملازم کی, اور اس طرح ملازم باس کی قدردانی کرے گا نا, تو اس سے معاملات بڑے سلجھتے چلے جائیں گے. ہاں بالکل. اور صبر کیا ہے کہ آپ کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی, اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نا یہی سمجھتے ہیں کہ جی وعدہ ہے اسے پورا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے وعدہ پورا ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا تو اب آپ کا رویہ اس سے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی تو اچھے اخلاق ہے نا, ایسے ہی کہ آپ بھی اس کو مارجن دیں. اگر وہ لیٹ آیا ہے کسی وجہ سے, اس کو کوئی ایسی پرابلم ہو گئی, تو آپ کا مارجن دینا بھی تو خوش اخلاقی ہے نا. بالکل ایسے. تو یہ بھی صبر کا مظاہرہ ہے, آپ نے بھی کرنا ہے. اس سے اگر غلطی ہوئی ہے آپ اس کو مارجن دیں, اس کو عفو درگزر سے کام لیں. تو دفاتر کے ماحول میں صبر سے ہم ایسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو آپ صبر سے کام لیں,
فوری ریئیکشن نہ کریں. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ العجلۃ من الشیطان، جو جلد بازی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. ہم نا فوری کومنٹ اور فوری جو ہے نا رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. آپ کچھ مارجن دیں. یقین کیجئے کئی دفعہ اس بات کو آزمایا کہ اگر کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی ہے آپ خاموش ہو جائیں، چپ کر جائیں، تو ایسا ہوگا کہ وہ ایک دن آپ کا گرویدہ ہو جائے گا. کئی موقعوں پہ میں نے آزمایا الحمدللہ. آپ فوری ریئیکشن نہ کریں. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی کے جو رویے ہیں نا ان کو کسی خاص حالت میں نہ دیکھیے. آپ دیکھیے کہ اس کا تسلسل میرے ساتھ کیسا ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس کی عام گفتگو کیسی ہے اور کیسے وہ میرے ساتھ ہے یا عام روٹین میں کیسے ہے، آپ اس کو دیکھیں. آپ اس چند لمحات کو نہ دیکھیں جس میں وہ کسی وجہ سے ہو گیا، غصے میں آ گیا، اس کو نہ دیکھیں بلکہ اس کے نارمل حالات کو دیکھیں وہ کیسے. پھر یہ ہے کہ کسی سے حسد کا شکار نہ ہو. ہاں، برداشت کرنا. جی آپ کہیں کہ یہ اس کا نصیب تھا اسے مل رہا ہے، یہ میرا نصیب ہے جو مجھے مل رہا ہے. صاحب اگر یہ جملہ کہیں تو نا، ہاں بات تو اس جملے پہ ہے کہ اگر اس کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ صبر کس طرح ہمیں زندگی میں سکون دیتا ہے. بالکل. یعنی صبر یہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا. یعنی جو میرا نصیب ہے وہ مجھے مل رہا ہے، اس کا ہے وہ اسے مل رہا ہے. وہ کسی وجہ سے اس کو زیادہ مل سکتا ہے، مجھے کم مل سکتا ہے، مجھے زیادہ مل سکتا ہے، اسے کم مل سکتا ہے. تو دونوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حسد کا شکار نہ ہو. اسی طرح بدگمانیاں نہ پھیلنے دیں. بدگمانی جو ہے نا یہ بہت بنیادی عنصر ہے، اور بدگمانی بھی اس جلد بازی کے نتیجے میں ہوتی ہے، تحقیق کے بغیر ہوتی ہے. اور بندہ ایسی بدگمانی جسے نیگیٹیوٹی کہتے ہیں وہ انسان میں پیدا ہو گئی. اب وہ بدگمانیوں کی ایک عمارت کھڑا کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے حالات کبھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اچھا، اس کو فیوچر میں بھی اسی نظریے سے دیکھتا ہے. اچھا، اس کی اچھی بات کو بھی یہ غلط اینگل سے دیکھے. بالکل، وہ کہتا ہے جی اس کو کوئی نہ کوئی میرے سے مطلب ہے، اسی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. تو اب دیکھیں وہ اگر مسکرا بھی رہا ہے تو یہ سمجھے گا اچھا یہ پتہ نہیں یہ مجھے چاہ رہا ہے، کچھ چیز اسے طلب کرنی ہے. جی. اور ایک اہم بات یہ کہ جہاں بھی ہم رہتے ہیں تو کسی کو حقیر نہ سمجھے. بالکل حقیر نہ سمجھے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. آپ دیکھیے کہ کس قدر عظیم ہستی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کوئی نئے آتے تھے مسلمان ہونے کے لیے تو بعض اوقات پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کون ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایسے گھل مل کے رہتے تھے. اور حدیث میں باقاعدہ یہ وضاحت آتی ہے کہ کانا یخالطنا، کہ ہم سے مل جل کے رہتے تھے. اور دیکھیں ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عمیر، تو ان کی چڑیا گم ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر، کہ ابو عمیر وہ نغیر کا کیا بنا. اب دیکھیے کہ یہ کیسا پیار ہے، کیسی محبت. اگر آپ کا کوئی کلیگ کسی پریشانی میں ہے تو آپ اسے کہیں آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، خیر ہے بھابھی نے ناشتہ ٹھیک کرا ہے. آپ یہ کہیں گے تو اس سے وہ اسٹریس اس کی کم ہو جائے گی. جی کم ہو جائے گی، خوش ہو جائے گی. وہ بلکہ شیئر کرے گا اپنی بات. پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات چھوٹی سی وہ پتہ چلی، ایک لائن لگی ہے خاتون، وہ نا ہے یہ امیگریشن پہ. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ہر ایک سے نا بڑے الجھے لہجے سے بات کر رہی اور ایسے جلدی جلدی، اور چہرے پہ وہ ایک خاتون سمجھدار وہ پیچھے سے لائن سے آگے گئی اس کے پاس، کہتی ہے کہ آج جو آپ نے سرخی لگائی ہے نا بہت اچھی لگ رہی ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ پورا جو ماحول ہے نا جو تناؤ کا شکار تھا اس میں ایسے جو ہے نا کھلکھلا اٹھے سارے. جی سارے کھلکھلا اٹھے. تو یہ ہمیں کوئی ایسے اختیار کرنی چاہیے. جی یہ شکر اور صبر، یہ یقین کیجیے ایسا پیارا ہے کہ وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے ماحول کو بہت اچھا کر سکتے ہیں. اور آخر میں خوشگوار بن سکتے ہیں. وہ قتیل شفائی کے شعر ہیں کہ رشتہ در و دیوار اس سے تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اسے یہ گھر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے ہم آپس میں ایک ایک سنگے میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. سبحان اللہ. بے شک ایسا ہی ہے اگر ہم سمجھ جائیں تو پھر، اور امید بھی ہے انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے. ناظرین الحمدللہ کالر ہیں ہمارے ساتھ، جی ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر افضل صاحب ہیں جی لاہور سے. سر کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی شکر الحمدللہ. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. میرا سوال ہے کہ جو میں دکاندار ہوں ایک چھوٹا سا، تو مجھے واقف لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ادھار دے دیتا ہوں 15-20 ہزار. وہ مہینے کا کہتے ہیں تو سال پیسے نہیں ان سے دیے جاتے. تو وہ جو پیسے پھر میں ان کو اگر
ایسی صورت ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں, وہ زکوٰۃ کی مد میں ڈال دوں؟ اور دوسرا سوال میرا ہے, وہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ مساجد میں لوگ امامہ شریف اور پگڑیاں نہیں پہنتے جمعہ میں خطیب حضرات, تو یہ خلاف سنت ہے یا پریکٹس سنت ہے یہ؟ اچھا جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. افضل صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, مفتی صاحب فرمائیے گا. جی, جو سامان ان سے لے جاتے ہیں ادھار پہ اور پھر وہ واپس نہیں کرتے, ایک تو ہمیں انہیں تلقین کریں گے کہ کوئی بھی آپ قرض لیں کسی سے بالکل تو اسے ضرور واپس کرنا چاہیے. جب لے رہے ہیں تو اس وقت ہی آپ کے ارادوں میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ میں نے دینا ہے, وہ چاہے چیز ہو چاہے پیسے ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یعنی اگر چیز لی ہے تو اس کی ادائیگی, سب سے پہلے اگر قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی آپ کے ذہن میں ہوگی, یہ کرنی ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے, فرض ہے اس پہ. جی فرض ہے. بالکل. اور وہ جو ہے نا مومن کی روح اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ معلق رہتی ہے جب تک اس کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے. ہم اسے بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت لائٹ لیتے ہیں, یعنی اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اچھا میں دے جاؤں گا اور پھر پتہ ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے, رویے بدلنے. جی رویے. تو ایک تو یہ بات ہے جو ان کے لیے ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پیسے وہ ڈوبے ہوئے ہیں, یعنی وہ دے ہی نہیں رہا, اب بالکل ہر طرح سے کوشش ہاں جی وہ دے, تو آپ کہیں میں زکوٰۃ میں کاٹ لوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ ٹھیک نہیں, کیونکہ یہ تو آپ نے ایسے سمجھے جو آپ کا حق رہ رہا تھا آپ وہ اللہ کے حق میں سے لینا چاہتے ہیں, تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. اوکے بالکل ٹھیک ہے. وہ یہ ہے کہ جو جس کے ملنے کی امید ہے, یعنی وہ دے رہا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے یا کچھ کسی بھی انداز سے, آپ کہتے ہیں کہ چلو باقی تم رہنے دو اور وہ آپ زکوٰۃ سے کٹوتی کر لیں, اگر وہ مستحق ہے. ہاں یہ بھی بات ضروری ہے, وہ مستحق بھی ہوئی ہے نا, وہ کہ وہ ویسے ہی ٹال مٹول, کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیسے ہونے کے باوجود اپنے للے تلے چھل رہے ہوتے ہیں, جو قرض کھائے ان کو, جو قرض جنہوں نے دیا ہوا ہے ان کو واپس نہیں کرتے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے رویہ. دو صورتیں آپ نے بتائی, ایک تو جی جس سے ڈیڈ ہو چکی ہے وہاں سے آنے پیسے, وہاں پر تو بالکل بھی اس کا پاسبلٹی نہیں ہے. ایک ہے کہ جو آہستہ آہستہ دے رہا ہے لیکن ہے وہ مستحق ہے, اس کو ہم معاف کر کے ایڈ آن کر سکتے ہیں زکوٰۃ میں. ٹھیک ہے, اگر مستحق کا تو پھر زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں, یہ بھی مستحق کا تو پھر بالکل ایسے ہی. اور سیکنڈ دوسرا ان کا خطبے سے متعلق تھا کہ خطبے میں ضروری ہے امامہ پہننا. جی ہاں جی, جو امامے کا تعلق ہے یعنی پگڑی پہننا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن یہ ان سنتوں میں سے ہے جن کا لباس کے ساتھ تعلق ہے, یعنی یہ ان سنت واجبہ میں سے نہیں ہے کہ جن کو ہم اختیار کریں. ہاں بالکل ایسے. تو اس وجہ سے ان کو اختیار کرنا یہ مستحبات میں سے ہے. کوئی اگر اس نقطۂ نظر سے پگڑی باندھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے, اگر وہ نہیں باندھتا تو یہ کوئی بھی جرم نہیں ہے. اچھا, کوئی بھی جرم بہتر صورت ہے, مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیے کئی لباس کے حصے تھے نا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہبند زیب تن کیا کرتے تھے. اب اگر کوئی تہبند نہیں پہننے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ غلط کر رہا ہے, اس طریقے سے سوچا جائے. بالکل ایسے ہی. تو اسی طرح امامہ ہے, کوئی اگر امامہ اس نقطۂ نظر سے پہننے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لباس کی ایک سنتوں میں سے آپ کا ایک طریقہ ہے تو وہ پہنے گا تو اس کو اجر ضرور ہوگا, لیکن اگر کوئی نہیں پہنتا تو وہ کسی بھی صورت میں مجرم بھی نہیں ہے, گناہ گار بھی نہیں ہے, اور کوئی نافرمانی بھی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ایسی صورت ہے کہ جیسا کہ ہمارے تو یہاں پر لباس قومی شلوار کے بھی ہے, لیکن اس دور میں تو لباس مختلف تھا, تو ہم اس کو کمپیریزن کریں لباس کو دیکھتے ہوئے, سنت ہے یہ بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کالر ہیں اگین ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. ہلو. جی السلام علیکم. جی میرا سوال اپنا تھا کہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں مرد عورت. دوبارہ پوچھیے گا. میں آج بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی میرا سوال یہ ہے کہ حاجی حج کرنے جاتے ہیں مرد عورت. جی جی. اور خسرا جاتا ہے حج کرنا, تو وہ مردوں کو اپنا لباس میں حج کرے گا یا عورتوں کے لباس میں؟ اچھا ٹھیک ہے جی. طارق محمود صاحب بہت شکریہ, فیصلہ آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. شیخ میں چاہوں گا علامہ صاحب. نہیں, مفتی لگا. اچھا ٹھیک ہے ضرور مفتی صاحب فرمائیے گا. اچھا اس میں ایسا ہے کہ لیکن پھر بھی مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ وہ تو انشاءاللہ دیں گے, لیکن آپ سے بھی میں رہنمائی ضرور چاہوں گا. جی فرمائیے گا شیخ. اچھا اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے جو ہے نا مخنث, یعنی ایسے لوگ جن کی جو ہے نا جو درمیان میں ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, جینڈر ان کی خواجہ سرا کہتے ہیں یا ایسے. تو ان کی جو صورت ہے نا وہ یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کی مشابہت ان کے اعضاء کی وہ عورتوں والے اعضاء سے ہو زیادہ مشابہت. جی تو وہ ان میں کنسیڈر ہوں گے. ان کو یہ دیکھ کے نا شروع سے اپنی لائن طے کر لینی چاہیے کہ میں کن میں ہوں. اچھا ٹھیک جی ہے.
یعنی ایسے سمجھے مونس اعضاء کی طرف جو مائل ہوں تو ان کو اپنے آپ کو مونس ہی کنسیڈر کرنا چاہیے. اسی طرح پردے میں، اسی طرح عورتوں والا لباس، اسی طرح عورتوں میں رہنا یہ ہو. اچھا. جو مرد ہیں جن کی مشابہت مردوں سے ہے یعنی اعضاء کی، تو وہ پھر مرد کنسیڈر ہوں گے اور ان کی وراثت اسی طرح ہوگی. اچھا وراثت بھی اسی جی وراثت بھی اسی طرح ان کا پورا حق موجود ہے. جی اچھا وراثت ہے، پورے معاملات ہیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ ان کے لیے ان سے سوال نہیں ہونا، بالکل ایسے ہی یہ بھی سمجھتے ہیں. اسی لیے وہ جو مرضی کہتے رہے کرتے رہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے مرفوع قلم ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ایک انسان ہے، وہ مکلف ہیں، وہ ان کے سارے ضوابط ہیں. وہ اگر کوئی غلط کام کریں گے اس کے جواب دہ ہوں گے. اور اسی طرح دیکھنے میں اگر ان کے اعضاء جو ہیں وہ مونس کی طرف ہوں تو وہ مونس کنسیڈر ہوں گے، مذکر کی طرف ہوں تو مذکر. اب یہ جو یعنی خنثی سے کہتے ہیں ویسے، یہ اگر ادھر گئے ہوئے ہیں تو یعنی یا جانا ہو حج پہ تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان کے کون سی خصوصیات کے حامل ہیں تو اس کے مطابق ان کا پھر فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ویسے کوسچن انٹرسٹنگ تھا، بہت ڈفرینٹ سا سوال تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. شیخ فرمائیے گا کہ اب ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت ہے تو میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ کون سی ایسی 2 نعمتیں ہیں جنہیں عموماً ہم عام طور پر نیگلیکٹ کر جاتے ہیں، ان کا شکر بھی ادا نہیں کرتے اور انہیں ہم نعمت کنسیڈر ہی نہیں کرتے. جی ساتھ آپ نے ذکر بھی کر دیا. ہاں، صحت اور فراغت. ایسے ہی بلا شبہ یہ دونوں نعمتیں بہت عظیم ہیں. ایسے ہی. اور آپ نے فرمایا یہ 2 ایسی نعمتیں جن کی پرواہ نہیں کی جاتی. اللہ اکبر. خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے اللہم انی اسألک الصحہ، اللہ صحت عطا فرما. صحت بہت بڑی نعمت ہے، جیسے کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت ہے. ہاں بالکل بالکل. صحت بہت بڑی دولت ہے. اس لیے بھی کہ بندہ صحت مند ہوگا عبادت اچھے انداز سے کرے گا. بندہ صحت مند ہوگا تو اس کے جو فرائض ہیں اچھے انداز سے ادا کر سکے گا. ہاں بالکل. صحت اتنی بڑی نعمت ہے، صرف اس کی زندگی کے لیے نہیں، صحت رب سے تعلق کے لیے اور حضور اکرم صلوات اللہ علیہ کی سنتوں کی ادائیگی کے لیے بھی صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے. وہ روایت بھی ہے اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے اللہ کا انعام جانیے گا. 5 چیزوں کو، ان میں جہاں باقی باتیں ہیں حیات کا قبل موت کا، زندگی کو موت سے پہلے، وہاں صحت کا قبل مرض کا، صحت کو تندرستی کو بیماری سے پہلے اللہ کا انعام جانیے. نہ جانے کس وقت بندہ بیمار ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، وہ ادائیگی، وہ انداز، وہ اذکار، وہ تلاوت اور لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خدمت کرنا، وہ سارے کام موقوف ہو جائیں گے جب وہ وہاں سے رہ جائے گا. اس لیے صحت بہت بڑی نعمت. اور اسی طرح فراغت بھی اس حوالے سے بہت بڑا رب کا انعام ہے کہ مصروف ہونے سے پہلے، فراغ کا قبل شغل کا، مصروف ہونے سے پہلے اس کو اللہ کا انعام جانیے، اس کو غنیمت جانیے. اس لیے کہ فرصت اور فراغت میں رب کا ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے. فرصت اس لیے کہ اللہ نے فرصت دی ہے. تو مومن کی شان یہ ہے، یہ کہیں ہو، دفتر میں ہو، باہر ہو، اندر ہو. وہ ایک بڑا پنجابی کا عام سا مقولہ ہے، ہتھ کار ول دل یار ول، یعنی کام اپنا کرتا رہے، زبان رب کے ذکر سے تر رہے. صحت وہ نعمت ہے، صحت وہ نعمت ہے جس سے بندہ کمانے کے قابل ہے. صحت وہ نعمت ہے جو بچوں کی کمائی کا سبب ہے. صحت وہ نعمت ہے جو معاشرے میں مؤثر اور اچھا کردار ادا کرنے کے لائق ہے. جیسے میں مثال دوں گا اس موقع پہ، اللہ آپ فضل فرمائے، اللہ رحم کرے، پورا ملک سیلاب کا شکار ہے، لوگ پریشانی میں ہیں. لوگ صحت ہے، تندرستی ہے تو میں وہاں پہنچ کر لوگوں کے کام آ سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، میں وہاں جا کر ان کی مدد کر سکتا ہوں. اور حال ہی نے بھی اس موقع پہ کہا تھا، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے. اللہ اکبر. اور مسافر اقامت کی رحلت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو، تھوڑی ہے مہلت. وقت بڑا تھوڑا ہے، جو کرنا کر لیجئے. یہ رب کی وہ 2 نعمتیں ہیں، صحت اور فرصت،
اس پہ رب کا جتنا شکر ادا کر دیا جائے کم ہے. صحت اور تندرستی ایک قوی مومن کے لیے ضروری ہے. صحت اور تندرستی زندہ معاشرے کے لیے ضروری، بہت ضروری ہے. صحت اور تندرستی معاشرے میں لوگوں کے کام آنے کے لیے ضروری، صحت اور تندرستی خاندان کی کفالت کے لیے ضروری، صحت اور تندرستی رب سے تعلق جوڑنے کے لیے ضروری، بہت ضروری ہے. صحت اور یہ تندرستی جو ہے یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے بندہ رب سے تعلق، بس جیسے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، صحت ہوتی ہے، جوانی ہوتی ہے، اس موقع پہ توبہ کرنا، رب سے تعلق جوڑنا، یہ تو پیمبری شیوا ہے. اس لیے صحت بھی غنیمت اور فرصت بھی اعلیٰ غنیمت. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے جی فضیلت الشیخ علامہ عبدالرشید حجازی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزیہ پاکستان اور اسلامک اسکالر. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین ایک ہی میسیج ہے کہ شکر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ زندگی بہت آسان ہے، ہر وقت اچھا ہی ہوگا آپ کے ساتھ. زندگی نام ہے اتار چڑھاؤ کا، تو اس لیے صبر اور شکر یہ دو ایسی چیزیں جن کو ساتھ رکھیں گے تو زندگی بہت اچھی گزرے گی. اگر آپ کو کوئی تکلیف آئی ہے اس پر صبر کیجیے. اللہ نے کسی چیز سے نوازا ہے تو اس پر شکر ادا کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت ہی اچھی ہو جائے گی. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة